कुतिबा लिख दिया गया है, फर्ज किया गया है, अलैकुम तुम पर, इदा जब हदरा हाजिर हो जाए या आ जाए, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अल मौत मौत, फर्ज किया गया है तुम पर जब करीब आ जाए तुम में से किसी के मौत, इन अगर या बशर्त ये कि तरह का छोड़ जाए या छोड़े क्या चीज, खैरा कुछ माल। लफ्ज माल नहीं आया, लफ्ज आया खैर। फर्क है ना मनी और वेल्थ में, ऐसे यहाँ भी फर्क है। ये ज्यादा माल के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल इन तरह का खैरन बशर्त ये कि छोड़ जाए कुछ माल, अल वसिया के वसीयत करे, किन के लिए, लिल वालिदैन वालदैन, वालदैन में माँ भी आती है और बाप भी, माँ बाप के लिए, वालदैन के लिए वसीयत करे, व और किन के लिए, अकरबीन। अकरब की जमा ये होते हैं वो रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार हों। वसीयत लिल वालिदैन वल अकरबीन बिल मारूफ, कि वसीयत करे अपने वालदैन के लिए, अपने माँ और अपने बाप के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए, कैसे, बिल मारूफ इंसाफ के साथ, भले तरीके से। ऐसा करना जरूरी है, ये ड्यूटी है। पर किन के लिए, अल मुत्तकीन जो अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारों के लिए ऐसा करना जरूरी है, परहेजगारों के लिए। फिर या पस मन जो, फमन पस जो, बदला तब्दील कर दे, बदल डाले उसको, बदलहू इसकी तरफ आ रही है ना जमीर वसीयत जो पीछे तस्करा हो रहा था, जो बदल डाले उसको यानी वसीयत को बदल डाले, बादा बाद, माँ जो, समेअहू उसको सुना, उसको सुना यानी वसीयत को सुना, फ़इन्नमा तो सिर्फ, बेशक, इस्महू उसका गुना, अला पर या ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के ऊपर, युबद्दिलूनह जो उसको यानी वसीयत को बदल डालने वाले हैं। हु की ज़मीर वसीयत की तरफ जा रही है। जो बदल डाले उस वसीयत को सुन लेने के बाद, तो उसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर होगा। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, समीअ सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। फमन और जिससे, या ऐसे भी कह सकते हैं फा पस मन जो कोई, खाफा डरे, अंदेशा हो, गुमान हो। ज़िम्नन ये भी बता दूं कि जो खामखा के खौफ होते हैं, गुमान होते हैं, वो अक्सर व बेशतर हकीकत में बदल जाते हैं। वैसे खौफ की कोई हकीकत नहीं होती। और अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया हुआ है। इंसान अशरफल मखलूक़ात है और वो छोटी छोटी चीज़ों से जब डरता है तो बड़ा अजीब लगता है। देखें, अगर आप अपने अंदर खौफ पाल लेंगी तो कहीं भी आप जाके देखें, या अपने बचपन का कोई वाकया ज़हन में लाइए कि कहीं आपको खौफ हो अंधेरे से या वैसे तन्हाई से, या कहीं आप जा रहे हो और आप चलें, तेज तेज चलें, तो आपको लगेगा गोया आपके पीछे कोई बंदा चल रहा है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम क्या हैं, अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक से अफजल हैं, और अफजल लोगों का तरीका भी अफजल ही हो तो अच्छा लगता है। ये छोटे मोटे जो डर शर होते हैं, तो ये नहीं डरना चाहिए। आप सबको क्या करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए और बहादुरों की तरह रहना चाहिए। एक हदीस तैयबा का मफहूम भी बता दूं कि इंसान को जिस चीज का खौफ होता है ना, उसके साथ ऐसा ही हो जाता है। एक और हदीस तैयबा में ये भी है कि जैसा आप अल्लाह से गुमान करते हो, अल्लाह आपके साथ वैसा ही सलूक करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए और ऐसे गलत मलत डरों और खौफों से निकल आना चाहिए। जब हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हम छोटी चीजों से क्यों डरें भाई।
ہمارا پاسبان ہے، وہی ہمارا سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ احتیاط جو ہے وہ اور چیز ہے۔ فمن خافا، اور جس سے اندیشہ ہو، من سے، موس وصیت کرنے والے، جانفا، جانفا کا ورڈ ہوتا ہے جیسے ایک تو ہوتا ہے سٹریٹ جیسے حنیف ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ جھک جانا، ہمارے ایریا میں لڑک جانا کہتے ہیں، یعنی طرفداری کرنا، ون سائیڈڈ جو ہے جو بندہ ہو جاتا ہے اس کی طرف ہے جانفن، طرفداری۔ بعض لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، وہ محبت کی وجہ سے کسی ایک سائڈ پہ جھک جاتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا اس کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ باہر طور پر فمن خاف من موص جنفا، اور جس سے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری، او اسمن، یا گناہ کا۔ جنفا اور اسماما یہ فرق ہے کہ جنفا جو غلطی سے ہو جاتا ہے وہ، اور اسما ہوتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا جس میں ارادہ شامل ہوتا ہے، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ اصلاح کرا دے، کر دے، یا پس وہ صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، پس لا نہیں، اسما، گناہ، فلا اسما، تو کچھ گناہ نہیں، علیہ، اس پر، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں، ان، بے شک اللہ تعالی غفور، بہت ہی خوبصورت صفت ہے میرے کریم رب کی، ہمارے کریم رب کی، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے جب ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تفسیر کی تھی تو بڑی خوبصورت ڈیٹیل تھی، تو وہ بھی آپ لازماً سن لیجئے گا۔ ان آیات کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصل میں اصلاح فرمائی گئی ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ تعلق بھی نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اپنے ذوم باطل میں یعنی اپنے خیال میں اسے وہ سخاوت سے تعبیر کرتے تھے، یعنی وہ بڑی سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بڑھ جاتی۔ یہ اس دور کا دستور تھا، اور والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایسے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ دونوں جو صورتیں تھیں کیونکہ ظلم سری تھی، واضح ظلم تھا نا، اس لیے قرآن کریم نے اس کی اصلاح فرما دی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فوراً کوئی قانون لاگو کر دیا جائے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے شراب کی ممانعت کیسے آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوئی نا، تو یہاں پہ لیکن جیسے یک لخت سارے سابقہ قانون کو درم برم نہیں کیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ تبھی تو میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ہی آسان ورڈنگ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا باقاعدہ یا منظم یا مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ وصیت کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دیں، لیکن اتنے اہم کام کو آپ کو پتہ ہے عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا نا۔ اس لیے کچھ مدت کے بعد سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ، بہنوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماں کا، باپ کا، سب کا بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت فرما دی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت بھی فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان کر دیے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی گئی جو وراثت میں حصہ دار ہیں، اور دوسرا قاعدہ یہ کہ وصیت کو جو چھوڑا گیا مال ہے اس کے
تیسرے حصے تک محدود کر دیا گیا، یعنی 1/3 تک اپنے غیر رشتہ داروں کو یا دوسرے مستحق لوگ جو غریب لوگ ہوں اور اسی طرح رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر ہم مسلمانوں کو بجا طور پر نازاں ہونا چاہیے۔ میں تو بہت نازاں ہوں۔ ایک حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دوں کہ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ، تو پوچھا میرے صحابہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنا مال پیارا ہے یا دوسروں کا؟ تو صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی محبوبہ ہر ایک کو اپنا مال اپنی چیز پیاری ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہمیں بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو بڑا حکیمانہ تھا نا، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت انداز۔ تو فرمایا آپ کا مال وہی ہے جو آپ اپنی زندگی میں رائے خدا میں یا اپنی آخرت کے لیے دے جاتے ہیں، باقی تو وصیت ہے، چاہے تو وہ خرچ کریں اور چاہے تو وہ نہ کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہوا ہے تو اپنے جیتے جی اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کر جانا چاہیے۔ محبوب نے تو بڑا خوبصورت یہ بھی بتایا، یہ نہ ہو کہ ساروں کو دے دو اور وارث جو ہم محروم رہ جائیں، تو بڑی خوبصورت ڈیٹیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ دفعہ پھر ہم تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا۔ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا۔ کیا تھا؟ واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو پھر وصیت کا حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اسی طرح گزارے کہ اس کی وصیت کہ اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمان کے سننے کے بعد ایک رات بھی بلا وصیت نہیں گزاری۔ شریف کی ہی ایک اور حدیث طیبہ ہم سنتے ہیں، جیسے 1/3 وصیت جیسے کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیت مال کے 1/3 حصے میں اور 1/3 بہت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں، لا وصیت الا الوارث، یہ بھی حدیث طیبہ ہم نے پڑھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے۔ البتہ اگر وہ راضی ہوں تو 1/3 سے زیادہ میں بھی وصیت ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، بہت سارا مال ہو اور دوسرے راضی ہوں تو وصیت ہو سکتی ہے، اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثاء کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ کتنی خوبصورت رہنمائی فرمائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال تھوڑا ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں 1/3 سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ مسند عبد الرزاق میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نیک لوگوں کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے، کہ آدمی
نیک لوگوں جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں 70 سال تک کرتا رہتا ہے اور وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ جہنمی بن جاتا ہے. اور بعض لوگ 70 برس تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ جنتی بن جاتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو. جو آیت کریم آیت ہے نا سورۃ طلاق کی آیت ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ، وہ آیت کریمہ فاولئک هم الظالمون، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ ہم بڑھو. سب سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انصاف کرنے والا بنائے. ایک اور بات جو یہاں بتائی گئی کہ وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی جو بات بڑی خوبصورت، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے لیکن فوت ہو جانے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور. یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم. اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مال کی محبت اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ لوگ وصیتوں میں بہت ہیرا پھیری کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے. ایک عام مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں. مثلا ورثہ راضی نہ ہو پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیے جائے تو یہ سب کام ناجائز اور بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے. لفظ فمن خافت جس سے اندیشہ ہو، یعنی اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو، اس وہ جانتا ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہگار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا. ایسے ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موسیٰ لہو یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس میں اور بات میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو بھی گناہگار نہیں بلکہ مستحق ثواب ہو سکتا ہے. اس کا اینڈ بہت ہی خوبصورت، ان اللہ، لوگوں سنو، بے شک کریم رب سمیع ہے، تم جہاں بھی بات کرو وہ سننے والا ہے، علیم وہ جاننے والا ہے کہ آپ نے غلطی جان بوجھ کے کی یا محبت کی وجہ سے ایسے ہی لڑک کے. یہ جب آیت کریمہ میری بہن نے پڑھی تھی تو جب بھی وہ بیمار ہوتی تھی تو اپنی پوری لسٹ بنا کے رکھ، جیسے کالج کی یا ہم لوگوں کے پاس شادی سے پہلے کچھ چھوٹی موٹی جیولری ہوتی ہے یا جو پیسہ منی پاکٹ یا کچھ ہوتا تھا تو وہ ساری کی ساری لکھ کے رکھ جاتی تھی. تو یہ کیا اس کا یہ عمل کیسا تھا؟ یہ خوف خدا کی وجہ سے تھا. تو ہم لوگوں کو بھی کیا چاہیے کہ یہ جو ہمارا مالک ہے نا، جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، اس نے جو وصیت کی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے. ہمیں انصاف کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے وصیت. میں تو ساتھ یہ بھی عرض کر دوں گی کہ مرنے والا جس نے اتنا کمایا، اتنا حصے میں اس کے تھا، وہ جب چھوڑ کے جا رہا ہے تو وارثو تمہیں بھی چھوڑ کے چلا جانا ہے، نہ رزق کے پیچھے لڑائیاں کیا کرو. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ والدین سے زیادہ ان کی چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی درست نہیں. والدین سے اگر آپ نے دعا لے لی
تو اللہ آپ کو اپنے خزانے سے بھی بے حساب دے گا. یہ تو میں ضمناً اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں دولت کا لالچ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ وصیت کرنے بیٹھے تو تب بھی غلطیاں کریں، اور جو بیچارہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے اس کے پیچھے ان کی چیزوں پہ لڑیں، ان کے زیوروں پہ زیادہ تر لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں پہ، مال پہ، ایون کہ لوگ کپڑوں پہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ واہ انسان، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، تجھے ذاتی عقل بھی دیا تھا، وہ جو دینے والا ہے، جو اس کو دے سکتا ہے وہ تم لوگوں کو بھی دے سکتا ہے. اور میں نے کتنی واقعات سنے کہ اس کی وجہ سے